औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, वेलकम बैक टू एम चैनल। आज हम जो है वो उर्दू का लेसन पढ़ेंगे और 2021-22 सिलेबस में से जो है ये आपके लेसन शामिल किया गया है। तो सबक नंबर 3 है रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। इसमें अल्फाज है जबर, जुल्म, सितम, मजबूर करना। इसका मानी है उम्मीद का मानी है ख्वाहिश, आरज़ू, दरगुजर, मुआफ़ी, तकलीफ़, दुख, दर्द, हैबत, डर, खैर, भलाई, मलामत करना, डांट टपट करना, बुरा भला कहना, मंडलाना, चक्कर लगाना। ठीक है जी। लश्कर, लश्कर कहा जाता है फौज को। नुकसान, खसारा होता है। मुशक्क़त, मेहनत, ज़्यादती, किसी चीज़ की कसरत होना, ज़्यादा तादाद में हो जाना, ज़्यादा होना, मिक़दार में ज़्यादा हो जाना, बदले में ज़्यादा जुल्म कर देना। ठीक है जी। बदला लेने में भी आपको जो है इस्लाम जो है मसावात सिखाता है कि बिल्कुल जो है जितनी आपको तकलीफ़ दी गई है उतनी ही तकलीफ़ दूसरों को दें। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो वो जो है जुल्म की जो है वो हद में आ जाएगा। गलत सलूक करना भी ज़्यादती है। बिला वजह किसी के साथ जो है वो गलत सलूक करना ये भी ज़्यादती है, और जुल्म करना किसी पे ये भी ज़्यादती है। जुमले हैं यहाँ पे हैबत, और यहाँ पे जुमले आपने अपने से नहीं बनाए, ये आपकी लेसन में जो है वो शामिल हैं लफ्ज़, और उन्होंने वहीं से कहा था कि जुमले बनाने हैं लेसन में से लेके, तो मैंने वही लिए हैं। फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमानों की हैबत से काफिर कांप रहे थे। मुशक्क़त गुलाम से इसकी ताकत से बढ़कर मुशक्क़त ना लें, ये हुज़ूर सल्लम की हदीस है। मलामत, फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लम ने कुफ़ार से फरमाया आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तकलीफ़, आप सल्लम किसी को तकलीफ़ में देखते तो आगे बढ़कर उसकी मदद करते। खैर, फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुफ़ार ने कहा हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद करते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। मक्का मुकरमा में अब लड़ने का हौसला, मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। जो बैतुल्लाह में आ गया इसके लिए अमान है। यह हुज़ूर सल्लम ने तब फरमाया था जब मक्का को फ़तह कर लिया गया। एक मरतबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम ने चिड़िया के, ठीक है जी, सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, आप सल्लम के साथ जा रहे, उन्होंने चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। ठीक है जी। ऊँट भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था। जाओ तुम सब आज़ाद हो। दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। सबक के आगाज़ में किस वाक़या की तरफ इशारा है? सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का के वाक़या की तरफ इशारा है। वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और इनके साथ क्या सलूक किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कातिल वहशी और कत्ल करवाने वाली हिंदा बिनते अतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए, तो दोनों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुआफ़ी मांगी और इन्हें मुआफ़ी दे दी गई। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा, हिंदा ने यह कत्ल क्यों करवाया, थोड़ी सी वजाहत आपको करती चलूँ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है उसका क्या था दुश्मनी, जो उसने उनको जो है वो कत्ल करवाया। ये वहशी एक यूँ कह लीजिए कि जैसे खाना बदोशाना लोग होते हैं, और ये वहशी जो है उनका ग़ुलाम था। और जैसे आजकल सर्कस लगता है ना, वैसे उस दौर में जो है वो खेल तमाशे वाले लोग जो है वो बस्ती बस्ती जाया करते थे और खेल तमाशा दिखाया करते थे। तो ये उनका ग़ुलाम था, और ये भी जो है इसका फ़न क्या था उस खेल तमाशे में, अपने फ़न में ये किस में माहिर था, ये नेज़ा फेंकता था और वो निशाने से मिस नहीं होता था, ये इसकी क्वालिटी थी। तो हिंदा ने इसकी इस खूबी को देखते हुए इसे कहा कि मैं तुम्हें जो है एक, तुम ग़ुलाम इंसान हो तो मैं तुम्हें जो है वो ख़रीद लूँगी और आज़ाद कर दूँगी, और जिस कदर तुम्हारा वज़न है, और मतलब ये काफ़ी हेल्दी हट्टा कट्टा बंदा था, तो जितना तुम्हारा वज़न है इतने इस वज़न के मुताबिक जो है वो तुम्हें हीरे जो है सोना और चांदी से जो है वो तोल के तुम्हें जो है वो दूँगी। ठीक है। तो एक ग़ुलाम के लिए इससे बढ़कर क्या होगा कि वो आज़ाद भी हो जाए और उसको दौलत भी बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो इसने हिंदा ने इसको इस चीज़ का लालच दिया और कहा कि उसके बदले में मैं तुमसे एक वार चाहती हूँ जो नेज़े से तुम करोगे, और किस पे करोगे? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे।
کیوں کروایا اس نے یہ وار؟ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو ہے اس کے جو ہے بھائی اور اس کا باپ جو ہے وہ شہید ہوئے، ہلاک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے وار کروایا تاکہ ان کی شہادت ہو، اور اس نے وحشی نے جب جنگ کے دوران جو ہے وہ نیزہ پھینکا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹ کر گیا، اور جس کی وجہ سے ان کی پھر جو ہے وہ شہادت ہو گئی، اور ان کی لاش کے ساتھ استغفر اللہ اس نے ہندا نے بہت ناروا سلوک کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خادم اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام کو بھی کھانا کھلائے، وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی کپڑے پہنائے۔ اپنے غلام سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس کی مدد کرے۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تم لوگوں سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحم و کرم والے بھائی ہیں اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کی طرف جو ہے آپ کے والد محترم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ آپ کے دادا جو ہیں قریش مکہ، ان کے جو ہیں قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان جو ہے حضرت آدم تک جو ہے ان کا نسب جو ہے، ان میں جو ہے یہ رحم دلی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی ان سب کو معاف کر دیا۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزر، رحم دلی، صلہ رحمی جیسی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لفظوں کا یہاں کھیل ہے، باطل، صادق، امین، ہیبت، نبوت، قسمت، ان سب کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اس پزل کے اندر، اور پھر ان کو الف ب کی ترتیب سے لکھنا بھی ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اس کو، آپ کے پاس کالمز موجود ہیں، اور اگر آپ گرین والے سرکل کو دیکھیں تو صادق بنتا ہے، اگر آپ اورنج والے سرکل کو دیکھیں تو باطل بنے گا، اور اگر آپ جو ہے وہ ڈارک بلو کلر کے سرکل کو دیکھیں تو وہ امین بنے گا، اور اگر آپ بلو کلر کے سرکل کو دیکھیں تو وہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے جی؟ وہ نبوت بن رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے کھسک کے، میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں آپ کے لیے، یہ دیکھیے جی، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ نبوت بن گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قسمت بن چکا ہے، اور اگر یہاں پہ آپ پرپل کلر میں دیکھیں تو یہ ہیبت کا لفظ جو ہے ہم نے اس پزل میں سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف بائی کی ترتیب سے، الف سب سے پہلے آتا ہے الف بین میں تو امین، ٹھیک ہے، اس کے بعد بے آتا ہے تو باطل، پھر صاد، صادق، قسمت، نبوت، ہیبت۔ الف بے میں سے جو لفظ نہیں آئیں گے اور ان سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوگا وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے اسے ترتیب دے دیا ہے۔ قواعد سیکھے میں آپ کے پاس وقفہ ہے، جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کی طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ایسے مواقع پر وقفے کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 7 میں آپ نے درج ذیل جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملے لکھنے ہیں۔ کیسا ہے جی؟ موتیا، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے کوما لگا ہوا، گیندا ہے اور سورج مکھی ہے۔ ان کی بات کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ وقفہ کی علامت ہے۔ تو باغ میں بہار دکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ٹھیک ہے جی، موتیا کے بعد سکتا کا آیا ہے، گلاب کے بعد سکتا آیا ہے، اور پھر گیند اور سورج مکھی کے بعد آپ کے پاس وقفہ کا نشان جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مارخور، ہاکی، چکور کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ وقفہ کی علامت ہے، پھر ہمارا قومی شناختی کارڈ کا حصہ ہے۔ اسی طرح وعدہ خلافی میں آپ دیکھیے آپ کے پاس سکتا ہے، جھوٹ سکتا ہے، بددیانتی کے بعد آپ کے پاس وقفہ کی علامت ہے، ان سب باتوں سے دور بھاگتا ہے۔ کثیر الانتخابی دیکھ لیجئے، کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو کون سی علامت استعمال ہوتی ہے جی؟ یہاں پہ وقفہ کی علامت ہے۔ اردو قرآن عشاء
اور آگے آپ کے پاس وقفہ کی علامت ہے. یہ مثالیں ہیں جی اسم معرفہ کی. اچھا اس کے بعد یعنی خاص نام ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ کے پاس سکتہ کی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے جی سکتہ کی علامت دی گئی تھی اور ہم نے سکتہ کو جو ہے وہ کلر کر دیا ہے. کسی بھی عام جگہ چیز یا شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ عام چیز جگہ یا شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے اسم معرفہ کو جو ہے وہ کلر کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ اسم معرفہ کو کلر کریں گے، اسم نکرہ کو سوری. اور یہ اسم معرفہ میں جو مسٹیک ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عام جگہ چیز یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے. سوال نمبر 9 ہے. دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں. یہ عبارت آپ کی کتاب میں موجود ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت کیسے گزرتا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی اور مہمان نواز تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 17 رمضان المبارک میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یہ میں نے جنت البقیع کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو ہے ایک قبرستان بنایا گیا ہے جہاں پہ صحابہ اور صحابیات کی جو ہے وہ قبریں ہیں. اور یہ قبرستان جو ہے اس کو قائم کرنے کا بنانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دیا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کا کوئی واقعہ لکھے. بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کے بڑوں نے آپ کو جو ہے وہ سنائے ہوں گے، کچھ آپ نے سٹوری بکس میں بھی پڑھے ہوں گے، لیکن یہاں پہ میں ایک ہی کوٹ کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ سے نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی جس کا لباس گندا تھا اور وہ کمزور تھا یعنی بھوکا تھا کافی دنوں سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اس بچے نے جواب دیا کہ وہ یتیم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ پسند کرو گے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور تم میرے ساتھ رہو؟ اس بچے نے رضامندی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے. اسی طرح جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا پھل پیش کیا جاتا تو آپ سب سے پہلے بچوں کو دیتے. ٹھیک ہے جی. جو بھی کھانے پینے کی چیز جو ہے محفل میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کو پیش کی جاتی تو سب سے پہلے آپ بچوں کو اس میں سے دیتے. بچوں کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور سواری کرواتے. بچوں کے کھیل میں شامل ہوتے. بچے کھیل رہے ہوتے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ گل مل جاتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کے آپس میں مقابلے کروایا کرتے تھے. جیسے آج ہم ریسلنگ کے مقابلے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور مختلف کھیل ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے. اس طرح سے جو ہے بچوں آپ کا یہ تیسرا چیپٹر جو ہے 2021-22 کے سلیبس کے مطابق کمپلیٹ ہو گیا ہے.